अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। शहबाज हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ अब एक नए मुकदमे की तैयारी कर ली है। यह नया मुकदमा हट धर्मी या दबाव का नतीजा था या फिर एक गलती जो करवाई गई, किसने की और इस गलती के पीछे कौन था, इसका जायजा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर इमरान खान की जेल में 4 अहम शख्सियात से मुलाकात हुई, क्या पैगाम जारी किया गया है, इसका हाल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर व्यूअर्स, इमरान खान का एक्स अकाउंट बाहर से कौन ऑपरेट करता है यह भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर आखिर में बात होगी साइफर केस की। पीर के लिए इसे मुकर्रर कर दिया गया। देखना यह है कि पीर वाले दिन फैसला इमरान खान के हक में आता है या फिर फैसला आता ही नहीं, बिल्कुल उसी तरह जैसा इद्दत में निकाह के केस में हमने देखा। और हवाओं का रुख क्या तब्दील हो रहा है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता दें कि आपने पाकिस्तान में खान साहब के खिलाफ जितने भी मुकदमात थे, आप उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पे फॉलो करते हैं। साइफर में क्या हुआ, 3600 वीलॉग्स उस केस की जो कार्रवाई है उसके हवाले से किए जाते हैं। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश हों, आपके सामने मुतादिद चैनल्स की रिपोर्टिंग मौजूद है, इंडिपेंडेंट सहाफ़ी रिपोर्ट करते हैं, वो भी आपको पता है कि क्या कुछ हो रहा है। इसके साथ साथ अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर कितने गवाह पेश किए गए और प्रोसिक्यूशन किस किस्म का केस बिल्डअप कर रही थी, ये भी अब चीज़ पाकिस्तान की आवाम से छुपी हुई नहीं है। और फिर इसके साथ साथ वादा माफ गवाह ढूंढे जा रहे थे, ये भी आपको पता लग गया। चूंकि हर खबर पाकिस्तान के मीडिया, कन्वेंशनल मीडिया और फिर वो मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, जो असल में हकायक आप तक लेकर आता है, वो भी आपको मुसलसल बता रहा है। और फिर इसके साथ साथ हमने जितने भी तोशाखाना के मुकदमात थे उसमें ट्रायल किस तरह का हुआ और कैसे किया गया और कैसे इंसाफ का गला घोटा गया, ये भी खबरें आप तक हम पहुंचाते रहे। और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग आप तक ये खबरें मुसलसल पहुंचा रहे हैं। आपने इन तमाम केसेस का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद आपको पता चल गया होगा उन फैसलों के जरिए, उन रिमार्क्स के जरिए कि इन केसेस में कुछ नहीं है। इमरान खान ने बाहर आना ही आना है, आज आए, कल आए, परसों आए। और इमरान खान का बाहर आना अब दीवार पर लिखा जा चुका है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन किसी भी मुकदमे में, ये जो 4 महाज खोले और 200-250 मुकदमात आपने इमरान खान के खिलाफ बनाए, उसमें सबूतों की कमी थी और सबूत इतने तगड़े नहीं थे जो इमरान खान को पाबंदे सलासिल कर सकते। जिन जजेस ने फैसले सुनाए उनके खिलाफ रेफरेंस तैयार खड़े हैं और निजी महाफिल के अंदर वो अपनी गलती का इजहार करते हुए नजर आते हैं कि ये गलती उन्होंने दबाव में की और ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी इमरान खान के साथ हो गई है। व्यूअर्स, अब जहां पर ये गलतियां हो रही थी, इमरान खान के खिलाफ मुकदमात और इमरान खान अपीलों में सुरखरू हो रहे थे और कौम को मालूम था कि इमरान खान की जो रिहाई है बहुत ही करीब है, उसी वक्त कुछ लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक साजिश की और इस साजिश के नतीजे में तहरीक इंसाफ के खिलाफ अब एक नया मुकदमा तैयार खड़ा है। और मैंने तहरीक इंसाफ का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इस मुकदमे की रोशनी में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के इंडिकेटर्स भी दिए जा रहे हैं और इसके साथ साथ इमरान खान के खिलाफ भी ये मुकदमा दायर किया जाएगा। अब इस नए मुकदमे की जो मुदरजात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जब इमरान खान को इस मुकदमे के हवाले से बताया गया और उस पर उनका रद्द-ए-अमल था एब्सोल्युटली नॉनसेंस। इमरान खान के खिलाफ जो नई इंक्वायरी खोली गई है जी, उसमें सकूत ढाका के हवाले से कुछ रोज़ पहले एक वीडियो उनके अपने पर्सनल अकाउंट से ट्वीट किया गया और फिर मिलियंस के अंदर लोगों ने उसे रीट्वीट किया। फिर इसके साथ साथ जो पार्टी के दीगर लोग थे उन्होंने भी उसे ट्वीट किया, रीट्वीट किया और ये मल्टीप्लाई चीज़ें होती गई। जिन लोगों के खिलाफ ये वीडियो थी, सकूत ढाका के हकायक और फिर आखिर में जो कुछ तस्वीरें इसमें लगाई गई, एक तासुर ये बना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सकूत ढाका को गलत एट्रीब्यूट कर रही है और इसका जवाब बाकायदा तौर पर आया। और जो केस इमरान खान और उनकी जमात के खिलाफ अब तैयार किया जा रहा है उसमें 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जी, मैं आपके सामने 1 बाय 1 रख देता हूँ ताकि आपको पता लग सके कि ये गलती कौन लोग हैं पार्टी के अंदर जो करवा रहे हैं और इसके नुकसानात अब इमरान खान को किस तरह हो रहे हैं। इमरान खान की जो रिहाई है वो करीब थी, लेकिन अब नए मुकदमात और रियासत ने किस तरह से अब नए मुकदमात का सहारा लेकर इमरान खान की रिहाई के ऊपर एक रुकावट खड़ी कर दी है। पहली चीज़ जी, FIA साइबर क्राइम सेल ने इंक्वायरी का फैसला कर लिया इस हवाले से
اور FIA سائبر ونگ پاکستان تحریک انصاف کے 4 لوگوں سے انویسٹیگیشن کرے گا۔ اس میں خان صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، عمر ایوب اور روف حسن، ان سے بات ہوگی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ ویڈیو کس نے تیار کی، اس کو تیار کرنے والے کون تھے، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، اور پھر اس کا بنیادی مقصد کیا تھا، کیا عمران خان کی ہدایت کے اوپر اسے تیار کروایا گیا، کیا انفارمیشن تھی جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ کیا گیا۔ اب FIA ٹیم اس بات کا تعین کرے گی کہ ویڈیو ٹویٹ عمران خان نے خود کیا یا ان کی اجازت سے کیا گیا، کیونکہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جیل کے اندر فون کی سہولت میسر نہیں ہے، اور اگر آپ عمران خان کی سپریم کورٹ پاکستان میں جو گفتگو ہوئی اس کو غور سے سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے۔ اور آپ نے خان صاحب کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کو اور دیگر لوگوں کو جو خان صاحب کے مخالفین ہیں، آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ عمران خان ہوٹل میں رہ رہے ہیں، اپنی مرضی کا کھانا کھاتے ہیں، 7 کمرے ان کے زیر استعمال ہیں، لیکن عمران خان یہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، اور یہ آن ریکارڈ بات ہے جو سپریم کورٹ پاکستان کے پلیٹ فارم پر کہی۔ اب اس کے اوپر بھی ایک انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ عدالت میں اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا، اور باہر جو بیربل ہیں، ترجمان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، تو پھر اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے۔ ویورز، ایسے حالات میں جب آپ ڈیتھ سیل میں ہوں اور آپ کو بنیادی سہولیات بھی میسر نہ ہو تو پھر فون آپ تک کیسے پہنچے گا، اور پھر وہ بھی اینڈرائڈ فون یا پھر آئی فون جس کے ذریعے آپ ٹویٹ کر سکیں، یا پھر کوئی ایسا ذریعہ جہاں پر خان صاحب کو ایکسیس ہو اور وہاں سے مسلسل وہ ٹویٹر کو، اپنے ایکس کو ہینڈل کرتے ہوں۔ یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے۔ اگر اکاؤنٹ ہولڈر، اب یہ جو اس میں چیز کہی گئی ہے کہ اگر اکاؤنٹ ہولڈر کی طرف سے ایسا ہوا تو ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کس نے بنایا اور کس نے چلایا، یعنی ویڈیو ایڈیٹر کون تھا، کہاں سے اسے تیار کیا گیا اور پھر کہاں سے اسے چلایا گیا۔ اگر ایسا ان کی طرف سے نہیں ہوا تو پھر اب انہوں نے ایک کام یہ کیا ہے کہ یہ ایکس، کیونکہ آپ کی مرضی کے بغیر استعمال کوئی اور کر رہا ہے اور آپ نہیں کر سکتے، اور وہاں سے کوئی غیر قانونی قسم کی ایکٹیویٹی چل رہی ہے، تو آپ اس کے لیے ایک درخواست دیں گے اور اسے آپ بند کروا دیں گے۔ اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی ایکس کو غیر قانونی طور پر استعمال کیا گیا، اور جب آپ ایک ریٹن اپلیکیشن ایکس کو بھیجتے ہیں تو اس کے اوپر ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ FIA نے تو خیر سر اٹھا لیا ہے اور وہ تحقیق کریں گے کہ کس نے یہ ویڈیو جاری کی۔ لیکن ویورز، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ وہ مواد جسے آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں توہین ہوئی ہے اور پاکستان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا گیا، ڈیجیٹل دہشت گردی آپ نے اسے کہا، آپ اگر امریکہ کی جو نیشنل آرکائیوز ہیں اور وہ پارٹیشن کے حوالے سے کیا لکھتے ہیں، پھر اسٹینلی وانپرٹ کی آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے 1971 کے جو واقعات تھے ان کو کس طرح رپورٹ کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ امریکہ جسے ہم اپنا دوست کہتے ہیں، اور ہم نے عمران خان کے خلاف کیس یہ بلٹ اپ کیا کہ کیونکہ انہوں نے پاکستان کے امریکہ سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی ہے سائفر کے حوالے سے، لہٰذا انہیں سزا دی جائے، تو وہ امریکہ جو آپ کا دوست امریکہ ہے بقول آپ کے، اس نے اپنے نیشنل آرکائیوز میں اس واقعے کو کن الفاظ میں بیان کیا۔ آپ جا کر ابھی سرچ کر لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے پاکستان کی جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی اس کے بارے میں کیا لکھا، جو ایسٹ پاکستان کے حالات تھے اس کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، الیکشن میں جو نتائج آئے اس پہ ان کی کیا رپورٹنگ ہوئی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ڈیٹا ہے جو امریکہ کی نیشنل آرکائیوز میں موجود ہے، واشنگٹن کی، ابھی آپ جا کر سرچ کریں آپ کو معلوم پڑ جائے گا، اور اس ڈیٹے کی کیا حیثیت ہے اور کیا واقعی وہ غیر قانونی طور پر آپ نے کوئی چیز اپلوڈ کی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھنی ہوں گی، اور FIA اگر اس کے حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن کرتی ہے۔ اور پھر ویورز، اس کے بعد سائبر کرائم سیل نے جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد سے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں انکوائری کے لیے رابطہ کیا، اور ایک خط لکھا گیا جس کے مطابق خط میں عمران خان کے ایکس آفیشیل ہینڈل سے ریاست مخالف ویڈیو اور بیانیے کی تشہیر کی گئی۔ خط کے مطابق عمران خان کے آفیشیل ہینڈل سے ریاست مخالف اور اداروں اسپیشلی پاکستان آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ خط کے مطابق 26 مئی کو پوسٹ کی جانے والی ویڈیو میں آرمی کے خلاف پروپیگنڈے کے ذریعے حقائق کو توڑ مروڑ کر آفیسرز اور جوانوں میں بغاوت اور اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب جو سب سے اہم چیز ہے کہ اب تو ٹیکنالوجی جی کوئی اتنی مشکل نہیں رہی، اور یہ بھی چیک کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ دنیا میں کہاں سے ہینڈل کیا جاتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو اسے ہینڈل کر رہے ہیں، اور ان کا پارٹی کے حوالے سے کیا تعلق ہے، اور پارٹی انہیں آن بھی کرتی ہے یا آن نہیں کرتی۔ یہ بھی چیز دیکھنی ہوگی، کیونکہ عدالتوں میں
آپ کو ہر چیز ثابت کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد ایکشن جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے پھر یہ بھی جو اس میں لکھا گیا ہے کہ مختلف ریاستی اداروں میں تفریق بھی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ویڈیو پیکا ایکٹ کی خلاف ورزی ہے اور اسی وجہ سے عمران خان سے تفتیش کی جانی ہے۔ اب تفتیش کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی، ہو سکتا ہے جی کہ خان صاحب کے حوالے سے اجازت مل جائے، کیونکہ ریاست مجسٹریٹ صاحب کو منانا کون سا مشکل بات ہے، کیونکہ دباؤ ہمیشہ ہم نے لارڈ جوڈیشری کے اوپر دیکھا اور یہ فیصلے میرٹ نہیں بلکہ دباؤ کا نتیجہ تھے۔ 2016 جی نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور انہوں نے پیکا ایکٹ پاس کیا، بعد میں تجاویز اس میں آتی ہیں مزید اور ترامیم کر کے 7 سال سزا بڑھا دی گئی، میکسیمم سزا اس کے اندر دی جائے گی۔ اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ واقعی یہ ان کے اکاؤنٹ سے اسے ٹویٹ کیا گیا، لیکن بہت سارے مراحل ہیں اور یہاں پر بھی مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ حکومت کو منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ آپ کنیکشن کیسے بلڈ اپ کریں گے؟ جیل کے اندر کیا عمران خان کو خود ایکسیس حاصل ہے؟ اور اگر عمران خان کے بہاف پر کوئی اور اسے آپریٹ کرتا ہے تو کیا ان کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوا اور کیا واقعی خان صاحب کی طرف سے اجازت دی گئی ہے؟ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، اور جو پرمیشنز ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کو آپریٹ کرنے کے حوالے سے کس کس کے پاس موجود ہیں۔ روف حسن صاحب جی کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں بیٹھے تھے اور انہوں نے کچھ دو باتیں ایسی کہی ہیں جو آپ کے سوچنے والی ہیں کہ پہلے اگر آپ نے ٹویٹ کروا دی، کس نے تو کروائی نا، ویڈیو بنوائی کس نے بنوائی، تو یا تو آپ اس پہ قائم رہیں، اور اگر آپ قائم نہیں رہ سکتے اور آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اسے استعمال کرے گی، اپنی ہٹ دھرمی دکھائے گی، تو پھر آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ ایک ایسی ویڈیو آپ پوسٹ کرتے، یعنی غلطی ہوئی اور اس غلطی کا ہٹ دھرمی کے ذریعے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے شہباز حکومت کی طرف سے۔ آپ نے انہیں موقع دیا، کیونکہ ویورز یاد رکھیے گا پچھلے 1 برس میں جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ان میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر کچھ ہوتا تو عمران خان کو سزا ہو جاتی۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ خان صاحب تو باہر آ رہے ہیں تو اب کس طرح روکا جائے، اور اگر عمران خان باہر آ گیا تو پھر ہم نے اندر جانا ہے، تو لہٰذا آپ نے انہیں ایک موقع پرووائڈ کیا۔ اور روف حسن صاحب، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، آپ پارٹی کے ترجمان بھی ہیں، جو آپ نے باتیں کہی ہیں آپ سے ذرا ری وزٹ کریں اور سوچیں کہ یہ باتیں کیسی ہیں اور کیا جماعت کے لیے یہ فائدہ مند ہوں گی۔ اور جو آپ نے باتیں کہی کہ ارکان اسمبلی نے اگر ویڈیو ری پوسٹ کی تو اپنی مرضی سے کی، اچھا عمران خان جیل میں ہیں، وہ کیسے پوسٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، آئی ایگری ود دیٹ۔ عمران خان کو شیخ مجیب والی ویڈیو کا علم نہیں تھا، بالکل ٹھیک ہے، نہیں علم ہوگا، ہم اسے بھی چیلنج نہیں کرتے، لیکن جو آپ نے ارکان اسمبلی کے حوالے سے بات کی اور اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، ایسا مجھے محسوس ہوا، اور اس بیان کے بعد پاکستان میں تمام لوگوں کو بھی یہ محسوس ہوا ہوگا کہ پارٹی کے اندر obviously ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے، اور جب حکومت کوئی مقدمہ بنانے جا رہی ہے تو آپ نے اپنے آپ کو اس بیان سے، اور کیونکہ ایف آئی اے اب آپ سے بات کرنے جا رہی ہے تو اپنے آپ کو اس سے الگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن دیکھنا بھی یہ ہوگا کہ ارکان اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے اسے ٹویٹ اور ری ٹویٹ کیا، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور ان کا روف حسن صاحب کی بات پر کس قسم کا ریاکشن آتا ہے۔ میں روف حسن صاحب کے خلاف نہیں ہوں، لیکن بینگ اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم اور ہسٹری، میرا اور آپ بھی میری طرح حقائق کو جاننا چاہتے ہیں، ضرور یہ سوال پوچھ رہے ہوں گے روف حسن صاحب سے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اگر تو کسی نے اسے پوسٹ کیا ہے اور بنایا ہے تو آپ کو قائم رہنا چاہیے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ہٹ جانے سے معاملات جو ہیں وہ شاید آسان ہو جائیں گے، تو مجھے ویورز ایسا نہیں لگتا، کیونکہ یہ غلطی کسی نہ کسی نے پارٹی کے اندر سے کروائی اور اس کا نقصان عمران خان کو ہو رہا ہے۔ عمران خان جیل کے اندر ہے اور باہر لوگ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے اپنی آزادی کو قربان اس لیے کیا کہ پاکستان میں اصولوں کی ایک آزادی ہمیں حاصل ہو سکے اور حقیقی آزادی آئے، لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، اور لوگ غلطیاں کر رہے ہیں۔ وہ کالی بھیڑیں پارٹی کے اندر موجود ہیں جنہوں نے غلطیاں کی۔ ہم تو خان صاحب کی رہائی دیکھ رہے تھے، لیکن اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ مزید مقدمات عمران خان کے اوپر بنا دیے گئے۔ خان صاحب جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص قید ہے، وہ کس قسم کی لا قانونیت کر سکتا ہے؟ ترجمانوں کی ایک پوری پلٹون عمران خان کو روزانہ ان کے خلاف یہ باتیں کرتی ہے کہ وہ جیل سے بیٹھا ریاست کو کنٹرول کر رہا ہے، لا قانونیت کو ہوا دی جا رہی ہے۔ ایسے انٹرویوز جیل کے اندر سے ہو رہے ہیں جو ریاست کے خلاف ہیں۔ اب آپ ایک شخص کو جیل میں ڈالنے کے بعد بھی اسے مکمل طور پر کرش کرنے پر تلے ہوں، اور پھر آپ ایسی غلطیاں دوسروں کے جو بازو ہیں وہ مضبوط کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو سیریسلی اس کو سوچنا ہوگا، کیونکہ بیرسٹر گوہر اگر یہ کہیں کہ
اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو بھی وہاں پر ٹویٹ ہوتا ہے، جو ان کے الفاظ تھے، میں کوٹ اینڈ کوٹ آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں، چونکہ بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے اکاؤنٹ پر جو بھی پوسٹ کیا جاتا ہے، ہر چیز کی اپروول ان سے نہیں لی جاتی، نہ ہی کانٹینٹ ان سے ڈسکس کیا جاتا ہے. اور یہ بات بیرسٹر گوہر نے، جو پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے. اور پھر فیصل واڈا اگر یہ کہیں کہ ایک ٹویٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگ جائے، تو پھر بھی سوچنا پڑے گا کہ جس طرح تحریک انصاف کے جو سیاسی فیصلے ہیں، ان میں آپ نے کور کمیٹی کے بعد ایک سیاسی کمیٹی بنائی تاکہ لوگوں میں اختلافات پیدا نہ ہوں، اور پھر خان صاحب نے خود انٹروین کر کے شیر افضل مروت کو پارٹی کے معاملات سے دور کیا. اسی طرح اب سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی پالیسی مرتب کرنا پڑے گی، چونکہ اگر آپ یہ بیان سنیں نا ترجمان رؤف حسن صاحب کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ بیرون ملک سے اپریٹ کیا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا کا سربراہ امریکہ میں ہوتا ہے. رؤف حسن یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جن ایم این ایز اور ایم پی ایز نے شیخ مجیب الرحمان والی ویڈیو شیئر کی، انہوں نے یہ کام اپنی ذاتی حیثیت میں کیا ہے. انکوائری کرانے کا اعلان کے بعد ایف آئی کی جانب سے رؤف حسن نے دیکھنے سے بھی انکاری ہو گئے، اور یہ کہا کہ انہوں نے ابھی تک یہ ویڈیو خود بھی نہیں دیکھی اور وہ اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اس ویڈیو کو نہیں دیکھ سکے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، یہ آپ کا اپنا موقف ہے، اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن ایک ڈیفرنس آف اوپینین اب ہمیں پاکستان تحریک انصاف میں پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ پالیسی، اصولوں کی پالیسی پر اب ہم قائم رہیں، اور اس طرح خان صاحب کو کچھ نہیں ہوگا اس کیس کے اندر، یہ ایک دھرمی ہے اور اپنائی جائے گی. لیکن یہ کہنا کہ جنہوں نے پوسٹ کیا آپ ان سے پوچھیں، یہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے، اس سے پارٹی کے اندر ایک ڈیفرنس ہمیں پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں بھی آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، کیونکہ خان صاحب کافی عرصے سے مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ یار جاؤ احتجاج کرو، جلسے کرو، جلوس کرو، ریلیاں نکالو، اور پنجاب کے اندر یہ سب کچھ کرنا ہوگا. پارٹی کی قیادت سے ایک طرح سے خان صاحب ناراض نظر آتے ہیں، اور 2 روز پہلے انہوں نے شیر افضل مروت کا ذکر بھی کیا اور بیرسٹر گوہر کو ڈانٹا بھی کہ تم نے احتجاجی حکمت عملی سے بھی جس طرح خوش نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ تم جو بات کرتے ہو پیچھے کیوں ہٹتے ہو، وضاحتیں کیوں دیتے ہو، تم سے اچھا تو شیر افضل مروت ہے جو بات کہتا ہے اس پہ کھڑا رہتا ہے. اور یہ حوالہ جو ہے وہ خان صاحب کی گفتگو کا یہاں پر دیا گیا. اب اس دیکھنا یہ ہوگا کہ پنجاب کو آپ کب ایکٹیو کرتے ہیں. یاد رکھیے گا پاکستان تحریک انصاف جب تک پنجاب میں ایکٹیو نہیں ہوگی، پنجاب کے اندر جو حکومت وقت ہے مریم کی، اسے ٹکر نہیں دی جائے گی، یہ تحریک اپنے منطقی انجام تک کبھی نہیں پہنچے گی. ہم ابھی تک تحریک انصاف کی طرف سے حکمت عملی کیا دیکھ رہے ہیں؟ علی امین گنڈا پور آپ کو کے پی اور وفاق کے درمیان ان کی جو لڑائی ہوتی ہے پیسوں کے حوالے سے، وہ آپ کو نظر آتی ہے، یا پھر علی امین گنڈا پور خان صاحب کا پیغام لے کر پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں ان تک جاتے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ سے یہ 2 وے ٹریفک چل رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. اور جہاں تک احتجاج کی بات ہے، کے پی میں اگر احتجاج آپ نے کرنا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پنجاب ایک ایسا محاذ ہے جہاں پر تحریک انصاف کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت تھی. حماد اظہر صاحب پنجاب میں نہیں ہیں، میاں اسلم اقبال پنجاب میں نہیں ہیں، تو پنجاب جب تک ایکٹیو نہیں ہوگا یہ تحریک کہیں نہیں جا رہی. اور خان صاحب اس وجہ سے کافی ناراض بھی ہیں، چونکہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف ایک بھی بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. اس کی آبویس ریزنز ہیں جی، عدالتوں میں اپیلیں ہیں، عدالتوں میں کیسز بھی چل رہے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ عدالتیں اس حوالے سے کس قسم کا حکم نامہ جاری کرتی ہیں، چونکہ ریاست نے تو فیصلہ کر لی کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی قسم کی کوئی گراؤنڈ جو ہے وہ مہیا نہیں کی جائے گی. میں بھی آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جی سائفر کیس مقرر کر دیا ہے، اور سائفر کیس پیر کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور پیر کو حتمی اور آخری سماعت ہوگی. عامر فاروق اور میاں گل حسن جسٹس اورنگزیب اس کی سماعت کر رہے ہیں. اور اب پیر والے دن اس کا فیصلہ دیکھیں کیا آتا ہے، یا فیصلہ آئے گا بھی نہیں، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ عدت میں نکاح کے کیس میں خاور مانیکا صاحب نے عدالت کو جذباتی کر دیا، خود بھی جذباتی ہو گئے، رونے لگ گئے، پھر وہاں پر ان کے اوپر تشدد کیا گیا. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جنہوں نے تشدد کیا وہ کون تھے، اور وہ وکلا جنہوں نے یہ تشدد کروایا اصل مقصد کیا تھا. کیا آپ نے ایک طرح سے عمران خان کی خدمت کی، یا عمران خان کے کیس کو مزید خراب کر دیا، گالیاں دے کر، مار کر، بوتلیں پھینک کر، تشدد کا نشانہ بنا کر؟ کیونکہ جج صاحب نے کہہ دیا جی کہ یہ تو بھائی میرے پہ عدم اعتماد کر رہا ہے. اس نے چٹھی لکھی، اور لکھنے کے بعد
दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कह दिया कि आप जाने और आपका काम जाने, चूँकि मेरे ऊपर तो अदम एतमाद कर दिया गया। अब नया जज आएगा, किसका नुकसान हुआ? खान साहब का। तो इसीलिए काली भेड़ों की निशानदही बहुत ही ज़रूरी है, और गुस्से में वकीलों ने खावर मानिका को मार के इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा किया है। व्यूअर्स, तीसरी बार ट्रायल की गलतियां साइफर में आपको नज़र आएंगी। इसके साथ साथ FIA ये तस्लीम कर चुकी है कि जो कुछ खान साहब कह रहे हैं वो ठीक है। साइफर रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। साइफर के प्रोटोकॉल्स जिनका जिक्र अदालत की तरफ से मुसलसल किया जाता रहा, पूछा जाता रहा कि क्या है, वो बताए नहीं गए। तो देखना ये होगा कि साइफर में फैसला आएगा या फिर इसे महफूज कर दिया जाता है और फैसला इमरान खान के हक में नहीं आता। व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि राना सनाउल्लाह साहब ने 9 मई के हवाले से एक बयान जारी किया, और वो ये कहते हैं कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का शिकवा सही है कि 9 मई वाकयात की दुरुस्त प्रोसिक्यूशन नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है। दो चीज़ें आपने ना इस बयान से याद रखनी है कि अगर दुरुस्त प्रोसिक्यूशन नहीं हुई तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। एक ये है ना कि किसी ने जान के डंडी मारी और सबूत मौजूद हों और दिखाए ना गए हों, या फिर सबूत मौजूद नहीं थे और प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकी। दो ही बातें हो सकती हैं ना। तो अब राना साहब से ये पूछना होगा कि सबूत मौजूद थे, प्रोसिक्यूशन उन्हें प्रेजेंट नहीं कर सकी और अदालतों ने उन्हें माना नहीं, या सबूत सिरे से मौजूद ही नहीं थे और प्रोसिक्यूशन अदालत के सामने कुछ पेश नहीं कर सकी। इन दोनों सूरतों में देखना ये होगा कि 9 मई के हवाले से प्रोसिक्यूशन दोबारा क्या मुकदमात दोबारा से अपने स्टैंड किस तरह से करती है, अपीलों के लेवल पर किस तरह से जाएगी, और जिस जिस केस के अंदर बरीयत हुई है, जो अपील वाला मामला है, वहाँ पर प्रोसिक्यूशन किस किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा करती है, ये भी हमें देखना होगा। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूँ कि नैब ने बड़े पैमाने पर तकर्रियाँ और तबादले जी कर दी हैं, और लग ये रहा है कि किसी बड़े तूफ़ान की आमद है, और नैब में जब लोगों को या किसी भी महकमे में तब्दील किया जाता है या उनके तकर्रुर तबादले किए जाते हैं, तो मकसद यही होता है कि मखसूस किस्म के मकासद हासिल किए जा सकें। और व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि अमेरिका की तारीख में पहली बार किसी साबिक सदर को सज़ा सुनाई गई है, और अमेरिकी अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी पर सज़ा सुनाई, और 11 जुलाई को जज ट्रंप की सज़ा का ऐलान करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर सदर ट्रंप मुजरिम करार देने वाली जूरी पर तनकीद करते हुए ये कहते हैं कि मुझ पर ये मुकदमा धांधली है, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। और अपने रद्दमल में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ये मुकदमा मेरी तौहीन है, मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ, और बाज़ लोग ये समझते हैं कि जब ये मामला अपील में जाएगा तो ये उड़ जाएगा। फिर ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये जो गलती पर गलती करवाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इस हवाले से आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। अगले प्रोग्राम में उसका जायज़ा लेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह